यसु के कादरोज़ीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब बुक ऑफ जजेस उसके दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को ज़रूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही गुजारिश करती हूँ अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ ज़रूर खोलें, ख़ुसूसन उर्दू जो लैंग्वेज नहीं समझते, हिंदी समझने वाले जो पीपल हैं वो ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलें, ताकि आप बेहतर तौर पर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। खुदावंद के कलाम में से बुक ऑफ जजेस कज़ात की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से यूँ लिखा है, और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तिश करने लगे। यहाँ मेरे अजीज़ों हम देखते हैं, जब हमने दूसरे बाब की पहली आयत से खुदावंद के कलाम को सीखा था तो हमने देखा था कि खुदा जो है अपना फरिश्ता भेजकर इसराइलियों को जो है वो हदायत करता है, अपना वादा याद दिलाता है और उनको आगाही देता है कि वो खुदा के पास आ जाएं, वो अपने बदी के कामों को, अपने बुरे कामों को जो है वो छोड़ दें और खुदावंद के साथ वफादार हो जाएं। और हमने देखा था कि जब खुदा का फरिश्ता आकर उनको चेतावनी देता है तो वो रोने लगते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। कई बार इंसान जो है वो कलाम को सुनता है और अपने कामों पर पछताने लगता है जब उसको उसकी गलतियां नज़र आती हैं, लेकिन होता यह है कि इंसान वक्ती तौर पर पछता तो लेता है लेकिन उससे तौबा नहीं करता, बार बार पलटकर वही बुरे काम अपनी ज़िंदगी में से दोबारा करता है। तो याद रखें, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुनाहों पर, कसूरों पर जो है वो एक वक्त में पछता तो लेते हैं लेकिन फिर उनको करने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनको आदत हो गई होती है, वो फिर आइंदा चलकर और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसराइलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने रोना पीटना तो किया लेकिन अपने गुनाहों से, अपने कसूरों से बाज नहीं आए। लिखा है यहाँ पर कि बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे जो है वो बदी की, हालांकि खुदा के फरिश्ता ने इनको पहले से आगाह कर दिया था, ये चाहते तो तौबा कर लेते, अपने बुरे कामों से बाज आ जाते और खुदावंद इनको बचा लेता, लेकिन उन्होंने बदी की। और लिखा है बालीम की प्रस्तिश करने लगे। बालीम के जब हम मतलब पर गौर करते हैं तो बालीम का मतलब है बहुत से माबूद या बहुत सारे माबूद, बहुत सारे खुदा। इससे आगे चलकर हम देखते हैं 12वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सिजदा करने लगे और खुदावंद को गुस्सा दिलाया। यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद जो यहोवा खुदा, जो इसराइल का खुदा, जो कि खुदाए वाहिद है, जिसने कहा था कि तुम मेरे होते हुए तुम मेरे हजूर जो है वो गैर माबूदों को ना मानना, यही अहद इसराइल और खुदा के दरमियान बांधा गया था कि इसराइली जो है ये ज़िंदा खुदा, यहोवा खुदा के लोग कहलाएंगे, यहोवा खुदा की इबादत करेंगे और किसी किस्म के कोई बुत भी नहीं बनाएंगे, किसी स्टैचू के आगे झुकेंगे नहीं, किसी को सजदा नहीं करेंगे। खुदा ने ये नहीं कहा था कि किसी इंसान को इंसान ना समझना, सिर्फ इसराइलियों के साथ नेकी करना और गैर मज़हब के लोगों के साथ जो है तुम बदी करना या उन पर जुल्म करते रहना। खुदा ने अच्छे कानून जो बनाए थे, जो नेकी के कानून, जो रास्ती के कानून बनाए थे, शरीयत को हम पढ़ कर आए हैं। खुदा ने कहा था कि जो है देसियों के साथ और परदेसियों के साथ हर एक के साथ नेकी करना, हर एक के साथ इंसाफ करना, लेकिन ख़ास खुदा ने मना किया था कि गैर कौमों के साथ तुम अहद ना बांधना, गैर कौमों के साथ तुम शादी ब्याह ना करना, उनके साथ मोहब्बतें ना बांध लेना, प्रेम ना उनसे करना, ऐसा प्रेम कि तुम अपनी बेटियां उनको देने लगो,
और उनकी बेटियों को अपने घरों में लाने लगो। सो इसराइली ऐसी ही रस्मों में पड़ गए जैसे आज भी हमारे कई मसीही लोग हमें भाईचारा बांटते हुए नजर आते हैं। याद रखें, ये सिर्फ लफ्ज़ जो है भाईचारे का, ये सिर्फ एक जो है इसको गलत इस्तेमाल, इस भाईचारे के वर्ड को मिसयूज़ किया जाता है कि हम तो गैर कौमों की ईदें अटेंड करने जा रहे हैं या उनकी कुर्बानियाँ खाने जा रहे हैं तो हम भाईचारे का काम कर रहे हैं। खुदावंद ने हमें नफ़रत करने का किसी से भी हुक्म नहीं दिया, किसी से इजाज़त नहीं दी, लेकिन गैर कौमों की मजहबी ईदों में जो है वो शामिल होने से मना किया था खुदा ने अपनी कौम को, अपने लोगों को। और आज मुझे और आपको भी खुदा का कलाम मना करता है कि हमने गैर मज़हब के लोगों की ईदों में या उनके मजहबी प्रोग्राम्स में शामिल नहीं होना। सो हमें ऐसा भाईचारा नहीं करना किसी के साथ भी जिससे खुदावंद हमारा खुदा ही हमसे नाराज़ हो जाए। अब इन्होंने ऐसा ही भाईचारे वाला काम किया, इनकी बेटियां भी मोहब्बतें करने लगी गैर कौमों के मर्दों के साथ, इनके बेटे भी मोहब्बतें करने लगे गैर कौमों के मर्दों के साथ। और अब ये मोहब्बतें कहाँ पहुंची कि इन्होंने गैर कौमों के माबूदों के आगे, उनके खुदाओं के आगे जो है वो घुटने टेकने भी शुरू कर दिए, उनको सजदा करना भी शुरू कर दिया, उनके मजहबी त्यौहार, उनकी मजहबी ईदें भी मनाना शुरू कर दी, रसूमात को भी इन्होंने अपना लिया। और इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कज़ात की किताब उसके 2 बाब की 12वीं आयत में कि इन्होंने ऐसे काम करके खुदावंद अपने खुदा यानी कि यहोवा खुदा जो खुदाए वाहिद है उसको गुस्सा दिलाया। और 13वीं आयत में लिखा है और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और इस्तारात की प्रस्तिश करने लगे। अब इस्तारात का जब हम इसके मतलब पर, मायने पर गौर करते हैं, मीनिंग पर गौर करते हैं तो इसका मतलब है मुबारक हस्तियाँ। जब हम इस पूरे पैसेज पर गौर करते हैं तो समझ ये आता है कि ये लोग जो थे ये यहोवा खुदा यानी कि फिर से कहती हूँ खुदाए वाहिद को छोड़कर, जिसने कोई सीना पर इनके साथ अहद बांधा था, ये उसको छोड़कर दूसरी मुबारक हस्तियों की जो है वो पूजा करने लगे, प्रस्तिश करने लगे, उनके बुतों की पूजा करने लगे। मेरे अजीज़ों, आज ये हमें सीखना चाहिए कि कोई भी हस्ती क्यों ना हो, आज कई हमारे मसीही लोग जो हैं वो भी इस तरह से जो है वो उनको मिसगाइड कर दिया गया है कि वो भी कहते हैं कि हम शायद पौलुस रसूल को सजदा कर सकते हैं, हम शायद पतरस रसूल के स्टैचू को सजदा कर सकते हैं, हम शायद मुकद्दसा मरियम के स्टैचू को बनाकर सजदा कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी पाक हस्ती हो, कोई मुकद्दस हस्ती हो, कोई बरगजीदा हस्ती हो, हम किसी को सजदा नहीं कर सकते, हम किसी के आगे झुककर जो है उसकी इबादत नहीं कर सकते और हम किसी का स्टैचू नहीं बना सकते। ऐसे कामों से खुदा को गुस्सा आता था, आता है और हमेशा आइंदा को जलकर जितने लोग ऐसे काम करते हैं, अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व रखते हैं, वो याद रखें कि खुदा को ऐसे कामों से सिर्फ नफ़रत नहीं बल्कि कराहियत का वर्ड यूज़ हुआ है। खुदा को सख्त कराहियत है ऐसे कामों से। सो इन लोगों ने भी ऐसा काम किया और खुदा को गुस्सा दिलाया। लिखा है आगे 14वीं आयत में, और खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको गारतगरों के हाथ में कर दिया। सो अब यही इसराइली कौम, ये वही इसराइल कौम है जिससे खुदा ने बेपनाह मोहब्बत की, जिसके बाप दादा से खुदा ने वादा किया, इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, कि मैं तुम्हें मुल्क कनान दूंगा। इनके लिए खुदा मिस्रियों से लड़ा, फ़िरौन से लड़ा, फ़िरौन के लश्कर, वहाँ की फ़ौजों से, मिस्र की फ़ौजों के साथ लड़ना कोई आसान काम नहीं था इंसान के लिए, लेकिन खुदावंद के सामने मिस्र की फ़ौजें जो है वो कोई कुव्वत ना रखती थी, खुदा के सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। सो खुदा ज़ोरावर था, खुदा कुदरत से भरा खुदा था, खुदा इन्हीं इसराइलियों के लिए लड़ा था मिस्रियों के साथ, इनको आज़ाद कराया था। लेकिन खुदा ने इनको वार्निंग भी दी थी कि अगर अपने अहद को मेरे साथ कायम रखोगे तो बरकतें ही बरकतें तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा होंगी, लेकिन अगर तुम इस अहद को भूल जाओगे, इसको इग्नोर कर दोगे, तो फिर तुम लानत के फर्जंद हो जाओगे, तुम लानत के अंडर आ जाओगे। सो इसराइलियों ने ऐसा ही काम किया कि खुदा के अहद को तोड़ दिया, खुदा के वादों को इग्नोर कर दिया, खुदा के कलाम को छोड़ दिया। तो अब खुदा का कहर जो है इन पर भड़कना ही था। खुदावंद के कलाम में हम इस बड़ी खूबसूरत आयत को सीख कर आ चुके हैं कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। सो कहर करने में धीमा है खुदावंद,
لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ بھی ہے. سو جب وہ شفقت کرتا ہے، ہر ایک سے پیار، ہر ایک سے محبت کرتا ہے تو کھل کر کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے. لیکن جب خدا کا قہر بھڑکتا ہے تو وہ بھی بہت برے طریقے سے بھڑکتا ہے اور انسان کو نیست اور نابود کر دیتا ہے. پھر انسان کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو یا انسان کیا چیز بھی کیوں نہ ہو، دنیا کی نظر میں تو انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک جو ہے انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر خدا کی محبت، اگر خدا کا فضل ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو یاد رکھیں ہماری تو اوقات نہیں تھی کہ ہم خدا کے نام کو اپنے لبوں پر بھی لا سکتے. یہ خدا کا پیار ہے، یہ خدا کی محبت، یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم خدا کو صرف خدا نہیں بلکہ باپ کہہ کر پکارتے، ہم اس سے محبت کا اظہار کر سکتے، ہم اس کی پرستش، اس کی ستائش کر سکتے ہیں. سو اتنی محبت خدا نے انسان سے کی، اتنی محبت اسرائیلیوں سے کی. توقع یہ تھی کہ محبت کے بدلے جو ہے وہ محبت ہی چاہیے، بے وفائی نہیں چاہیے، لیکن اسرائیلیوں نے بے وفائی کی اور مشکل میں پڑ گئے، مصیبت میں پڑ گئے اور خدا کا قہر ان کے اوپر بھڑکا. لکھا ہے اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے. اب اسرائیلی جب ملک کنعان میں داخل ہوئے تھے تو خدا نے ان کو سب کچھ جو ہے وہ دیا تھا. ان کو کھیت ملے تھے، ان کو سبزیاں ملی تھی، ان کو پھل ملے تھے، ان کو بڑے بڑے خزانے ملے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. اور زور آور کنعانیوں کے اوپر اسرائیلی جو تھے وہ فاتح ہوئے تھے خدا کے زور بازو کی وجہ سے. لیکن نافرمانی کی وجہ سے اب کیا ہوا، ان کے دشمن ان کو لوٹنے لگے اور خدا نے ایسا ممکن کیا کیونکہ انہوں نے خدا سے بے وفائی کی تھی. لکھا ہے اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے. اب یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے خدا نے کہا تھا کہ کوئی بھی تیرے سامنے جو ہے وہ کھڑا نہ رہ سکے گا، اور اب یہ لوگ اس قدر کمزور پڑ چکے ہیں کہ یہ اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے. لکھا ہے آگے 15ویں آیت میں، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت پہی پر تلا رہتا تھا جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی. اب خدا جو ہے ان کو اذیت ہی اذیت دیتا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا نے بہت پیار کیا، یہ وہی قوم ہے جس کو خدا نے بیابان میں سنبھالا، آسمان سے من کھانے کو دیا، جن کی خدا حفاظت کرتا تھا کہ کوئی دشمن جو ہے ان کو جو ہے کوئی آنچ نہ پہنچانے پائے، کوئی تکلیف نہ دینے پائے، کوئی ستانے نہ پائے. لیکن ان کی بے وفائی کے باعث، ان کے عہد کو توڑ دینے کے باعث جو ہے اب خدا ان پر غضب ہی غضب کو نازل کرتا ہے. لکھا ہے سو وہ نہایت تنگ آئے. اسرائیلی جو ہیں اب نہایت تنگ آ جاتے ہیں. پھر آگے خدا کی محبت کی دوبارہ سے ہمیں انتہا نظر آتی ہے. لکھا ہے 16ویں آیت میں، پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا. اب خدا جو ہے وہ پھر سے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. اب خدا قہر کرتا ہے، ان کے گناہوں کی سزا ان کو دیتا ہے، لیکن پھر خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کو ہمیشہ واپس لوٹنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے، اس کو پھر سے اپنی محبت، اپنی وفا کے رشتے کو بحال کرنے کا دوبارہ موقع دیتا ہے. خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا اور لکھا ہے خدا نے ملک کنعان میں رہنے والے اسرائیلیوں کے درمیان جو ہے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا. یعنی کہ وہ لوگ جو ان پر ظلم کرنے لگے، ان کو تکلیف دینے لگے، ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیا. لیکن 17ویں آیت میں آگے لکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے. سو خداوند کا کلام بتاتا ہے خدا نے تو ان پر رحم کیا، خدا نے تو ان پر شفقت کا ہاتھ بڑھایا، ان کو قاضی دے دیے جو ان کو چھڑا سکیں، جو ان کو خدا کے ساتھ پھر سے بحالی کی طرف لے کر آ سکیں. لیکن انہوں نے قاضیوں کو بھی جو ہے وہ اگنور کر دیا، ان کو بھی ٹھکرا دیا، ان کو بھی رد کر دیا. آج ہم اپنے آس پاس چلتے پھرتے کئی ایسے گناہ گاروں کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، جب خدا کے خادموں کو خدا ان کے گھرانوں میں بھیجتا ہے، ان کی زندگیوں میں بھیجتا ہے، تو توبہ کرنے کی بجائے وہ اور گناہ میں جو ہے وہ دھس جاتے ہیں. وہ خادموں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں،
خادموں کی انسلٹ بھی کرتے ہیں، خدا کے خادموں کے دشمن بھی بن جاتے ہیں اور اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ نہیں کرتے۔ یہاں بھی کچھ اسرائیلیوں نے ایسا ہی کام کیا، بجائے اس کے کہ وہ قاضیوں کی سنتے، توبہ کرتے اور خداوند کے راستے پہ آ جاتے، انہوں نے اور معبودوں کی پیروی میں لکھا ہے زنا کیا۔ یاد رکھیں، ایک خدا کو چھوڑ کر، یہوہ خدا کو چھوڑ کر اگر کسی بھی دوسرے خدا کے سامنے اپنا سر جھکایا جائے، اس کی ستائش کی جائے، تو یہ خداوند کی نظر میں جو ہے وہ روحانی زنا کاری ہے۔ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی بائبل ریڈنگ کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے، تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے روحانی زناکاری اور جسمانی زناکاری دونوں کے تعلق سے سیکھا تھا، اور سیکھا تھا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کوئی روحانی زناکار ہو یا جسمانی زناکار ہو، ان دونوں میں سے جو ہے وہ کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ زناکار آسمان کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ یہ لوگ جو ہیں یہاں پر اس وقت جسمانی زناکاری اور روحانی زناکاری دونوں قسم کی زناکاریوں میں شکار ہو چکے تھے، اور لکھا ہے اور ان کو سجدہ کرتے، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرما برداری کرتے تھے، بہت جلد پھر گئے۔ بہت وقت نہیں لگا کہ یشوع کو مرنے کے بعد اور بہت صدیاں گزر گئی ہوں، پھر اسرائیلیوں نے جا کر گناہ کیا ہو، بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا، جلد ہی یہ لوگ نافرمانی میں پڑ گئے، بت پرستی میں پڑ گئے، زناکاری میں پڑ گئے تھے۔ لکھا ہے اور انہوں نے ان کے سے کام کیے، یعنی کہ جیسے کام غیر قومیں کرتی تھی، یہ بھی اب ویسے ہی کام کرتے تھے۔ آج ہم اگر اپنے گھروں میں جھانکیں، ہماری بیٹیاں کہتی ہیں کہ ٹی وی میں جس ایکٹر نے جو ہے وہ جیسے کپڑے پہنے ہیں، میں نے بھی اپنی مانگ میں سندور بھرنا ہے، میں نے بھی اپنے گلے میں منگل سوتر ڈالنا ہے، مجھے بھی پیر کی انگلیوں کی بچھیاں چاہیے، مجھے ہاتھوں میں ڈالنے والے یہ بڑے بڑے کڑے چاہیے جو غیر قوموں کی لڑکیاں پہن کر جو ہے وہ شادی کی رسم کی ادائیگی کرتی ہیں۔ پھر اپنے نکاح کی رسم، بائبل مقدس میں کتنی خوبصورت رسم ہے جب اس کو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ 7 پھیرے لینے کا خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ 7 پھیرے لینا جو ہے یہ بڑی خوبصورت بات، اور جو 7 جنموں کا اظہار ہے۔ ہماری بچیاں گاتی ہیں اپنے گھروں میں، 7 جنم میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، اگلے جنم میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، جبکہ بائبل مقدس ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے کہ یہی ہماری زندگی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم نے اپنے جیتے جی خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس زندگی کے بعد ہم نے جہنم میں چلے جانا ہے یا فردوس میں چلے جانا ہے۔ اگلا جنم آپ کو نہیں ملے گا میرے عزیزو۔ بائبل مقدس 7 جنم کی بات نہیں کرتی، بائبل مقدس 3 جنم کی بھی بات نہیں کرتی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے یہی ہمارا جنم ہے، یہی ہمارا جیون ہے، اور اسی جنم میں، اسی جیون میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں ڈیسیژن لینا ہے، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کون سی ہوگی۔ فائنل ڈیسٹینیشنز جو ہے وہ 2 طرح کی ہیں، ایک تو فردوس جس کو جنت کہا جاتا ہے، دوسری جہنم جس کو انگلش میں اگر ہم کہیں تو ہیل کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہیون میں جانا ہے یا ہیل میں جانا ہے، اس بات کا فیصلہ آپ نے اپنے جیتے جی کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے یسوع کے ہو کر، یسوع کے گیت گا کر، دعائیں کر کے، چرچ جا کے بھی جو ہے وہ غلط قسم کی رسومات، غیر قوموں کے جیسے جو ہے وہ رسموں کے ہی خواب دیکھنے کہ ہم نے بھی 7 پھیرے لینے ہیں، ہم نے بھی سندور بھرنا ہے، ہم نے بھی منگل سوتر بھرنا ہے، ڈالنا ہے اپنے گلے میں، تو یاد رکھے خدا نے ایسی رسومات کو جو ہے وہ فالو کرنے سے اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ منع کیا تھا۔ پھر کلیسیا وہ پرانے عہد کی ہو یا نئے عہد کی، یاد رکھے پرانے عہد کی کلیسیا جو تھی وہ بہت سختیوں میں تھی، ان کے ساتھ سخت قوانین باندھے تھے خدا نے، اور ان کی منزل جو تھی وہ ملک کنعان، ان کو ملک کنعان کی امید دی گئی تھی، ملک کنعان میں عمر دراز ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن میں اور آپ، ہم جو نئے عہد کی کلیسیا ہیں، ہمارے ساتھ عہد جو ہے خدا نے شفقت کے ساتھ باندھا ہے، اور زیادہ، کہیں زیادہ پیار اور محبت کے ساتھ باندھا ہے، اور ہمارے ساتھ خدا کے وعدے ان سے کہیں زیادہ
اور اٹرنل ہیں. ہمیں خدا نے جو ہے وہ آسمانی ملک کنعان کا وعدہ کیا ہے, زمینی ملک کنعان نہیں. خدا کہتا ہے ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو دنیا میں جیتے جی بھی برکتیں ہماری زندگی کا حصہ ہوں گی, اور دنیا سے جانے کے بعد جو ہماری آنے والی زندگی ہے وہ تو خدا کے فردوس میں ہوگی, جس کا کبھی کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا, جس کا کبھی کوئی اختتام ہی نہیں ہوگا. سو یاد رکھیں, اتنی خوبصورت تعلیم اور ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی جو ہے یہ بائبل مقدس کے علاوہ اور کسی کتاب میں دی ہی نہیں گئی. دنیا میں بہت ساری ایسی بھی کتابیں ہیں جس میں لکھا ہے کہ رزق پر آپ کو جنت ملے گی. ایک رزق کی ہے, شاید کوئی ایک نیکی آپ کی جو ہے وہ خدا کو پسند آ جائے اور آپ کو جنت مل جائے, یا پھر شاید آپ کی ایک بدی جو ہے وہ آپ کے اوپر بھاری پڑ جائے اور آپ کو جنت میں جگہ نہ ملے. یاد رکھیں, خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے یسوع کو پہن لیا, اگر ہم نے یسوع کو اپنی زندگی دے دی, اگر ہم نے یسوع کی تابع داری کی, تو پھر 100% جو ہے ہم جنت ہی کے وارث ہیں, کیونکہ ہم یسوع کے لوگ ہیں اور جنت کا دروازہ جو ہے وہ یسوع نے کھولا ہے اور کسی نے نہیں. جنت پر تو اختیار یسوع کے علاوہ اور کسی کا ہے ہی نہیں. سو جس کا اختیار تھا اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا, اس نے ہمارے لیے راستہ تیار کر دیا. اب اتنا ہی ہے کہ ہمیں اس راستے پر چلنا اور اپنی منزل تک پہنچ کر اس کو حاصل کر لینا ہے. سو نئے عہد کی کلیسیا کے لیے بہت خوبصورت خدا نے جو ہے وہ راستہ بنایا ہے اور بے شمار خوبصورت وعدے کیے ہیں. میرے عزیزو, اپنا وقت ضائع نہ کریں. اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی, اپنا دل خداوند کو نہیں دیا, اگر ابھی تک آپ غیر قوموں ہی کے ساتھ اپنی محبتیں باندھے بیٹھے, ابھی تک آپ غیر قوموں کی قربانیوں کے گوشت جا کر کھاتے ہیں, ان کی عیدوں کی سوئیاں جا کر کھاتے ہیں, تو ایسے کاموں سے باز آ جائیں. خداوند کا کلام یہ نہیں کہتا کہ آپ غیر قوموں سے دشمنی رکھنے لگ جائیں یا کسی سے سلام دعا نہ رکھیں. ہر ایک سے آپ سلام دعا رکھ سکتے ہیں, کوئی کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو, آپ ہر ایک سے ہیلو ہائے کر سکتے ہیں, سلام دعا رکھ سکتے ہیں, نیکی بھی آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن کسی کے مذہبی تہواروں کو کبھی نہ منایا کریں, کیونکہ یہ جب ہم کرتے ہیں تو خدا کی ذات اور دوسرے خداؤں کی ذات میں ہم شرک کر دیتے ہیں, اور یہ روحانی زناکاری ہے جس سے خدا کو صرف نفرت نہیں بلکہ کراہیت کا ورڈ یوز ہوا ہے. خدا کو کراہیت ہے اس چیز سے. سو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت کی طرف آئیں تو لکھا ہے, میرا خیال ہم 17ویں آیت میں تھے, میں معذرت چاہتی ہوں. لکھا ہے اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا. سو خدا جو قاضی ان کے درمیان برپا کرتا تھا, خدا ان قاضیوں کے ساتھ ہوتا تھا, ان کا محافظ ہوتا تھا. یاد رہے کہ آج جو خادمین خدا کی خدمت ہمارے درمیان کرتے ہیں, ہم کبھی بھی ان کو حقیر نہ جانیں, ہم کبھی بھی ان کو لاچار نہ سمجھیں, غریب نہ سمجھیں. جس کے ساتھ خداوندوں کا خدا کھڑا ہے وہ لاچار نہیں ہوتا, وہ بے بس نہیں ہوتا, وہ غریب نہیں ہوتا. اگر وقتی طور پر وہ آپ کو عاجز نظر آتا ہے تو یاد رکھیں اس کی عاجزی جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہے. ادروائز جس کے ساتھ خدا کھڑا ہے اس کو کسی کا کوئی ڈر نہیں, اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں, کیونکہ خدا ہمیشہ سے اپنے لوگوں کا محافظ ہوتا آیا ہے. آج بھی خدا اپنے لوگوں کا محافظ, خاص طور پر خدا اپنے خادموں کا محافظ ہوتا ہے. یہاں بھی خدا نے اگر قاضی برپا کیے تھے تو خدا ان کا محافظ ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کے وسیلہ سے اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں سے چھڑا لیتا تھا. آج بھی خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے جو ہے گناہگاروں کو گناہوں سے چھڑاتا اور ابدی موت سے ان کو چھڑا کر آزادی دے دیتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک آزادی حاصل نہیں کی, اگر آپ نے ابھی تک نجات حاصل نہیں کی, تو خداوند کے خادموں کے وسیلہ سے خداوند کے کلام کو سیکھنا شروع کریں, خداوند کو اپنی زندگی دے دیں تاکہ آپ بھی بچا لیے جائیں اور ہلاک نہ ہوں. آگے لکھا ہے, اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کرتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا, لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے تھے. سو اسرائیلیوں نے ایک روایت ہی بنا لی تھی کہ جب وہ کرتے تھے خدا ملول تو ہوتا تھا, خدا نے ان کو قاضی بھی دے دیے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں, انہیں جو ہے بچا سکیں. لیکن ہوتا کیا تھا, جب قاضی مر جاتے تھے
پھر سے یہ گناہوں میں چلے جاتے تھے۔ آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح کبھی خدا کے پاس اور کبھی خدا سے دور، کبھی خدا کے پاس اور کبھی خدا سے دور، ایسے کام نہ کیا کرے، خدا کے ساتھ لپٹے رہیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی بھی خداوند ہی کے پاس ہے۔ لکھا ہے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ اسرائیلیوں کا کام کیا تھا؟ یہ یہوہ خدا کو بھول جاتے اور غیر معبودوں کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، اور خدا کو اس بات سے سخت نفرت تھی، نفرت نہیں بلکہ کراہیت تھی۔ لکھا ہے وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خود سری کی روش سے باز آئے۔ یہ لوگ تھے، خدا نے ان کو بہت موقع دیے توبہ کرنے کے، اپنی حضوری میں واپس آنے کے، عہد کو پھر سے بحال کرنے کے، لیکن انہوں نے نہ سنی، یہ گناہ پر گناہ ہی کرتے رہے۔ آگے چل کر لکھا ہے 20ویں آیت میں، سو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا۔ یہ خدا کا قہر تھا۔ خدا نے کہا کہ میں نے انہیں موقع دیا، میں نے ان کو قاضی بھی دیے تاکہ ان کے وسیلہ ہی سے یہ توبہ کریں اور اپنی زندگی مجھے دے دیں، لیکن انہوں نے ان کی بھی نہ سنی، یہ گناہ پر گناہ ہی کرتے رہے۔ خدا کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے سارے دشمنوں کو تمہارے آگے سے دور اور دفع کر دوں گا، لیکن اب چونکہ تم اپنے عہد کو بھول گئے، تم نے عہد توڑ دیا، تم نے عہد شکنی کی، تو اب میں بھی ان لوگوں کو تمہارے درمیان سے دفع نہیں کروں گا، اب تمہیں لینے کے دینے پڑیں گے۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں خدا کے آگے نافرمانی کرتے چلے جاتے، اور جب خدا ان کو توبہ کا موقع دیتا تو وہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں وقت آتا ہے ایسے لوگوں کو لینے کے جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں، بھگتنا پڑتا ہے، تو کبھی بھی خدا کے غضب کو جو ہے وہ دیکھنے کا انتظار نہ کریں۔ خدا آپ کو توبہ کا موقع دیتا ہے تو توبہ ضرور کریں، اور حقیقی توبہ، سچی توبہ کریں۔ وقتی طور کی توبہ خدا کو پسند نہیں آتی۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعہ سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ خداوند یہاں کہتا ہے میں یہاں پر ان کو آزماؤں گا، ان کو ٹیسٹ کروں گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ حقیقی کون ہے اور برے کون ہیں، کنہوں نے میرے ساتھ چلنا اور کنہوں نے مجھے چھوڑ جانا ہے۔ لکھا ہے آگے چل کر 23ویں آیت میں، خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا، اور یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالہ نہ کیا۔ یہ خدا کا قہر تھا جو اسرائیلیوں پر بھڑکا، اور اسرائیلیوں نے صرف وقتی طور پر نہیں بلکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے مصیبتوں پر مصیبتیں دیکھنی ہیں، خدا کا قہر ان پر نازل ہونا ہے، کیونکہ خدا کی ایک ہی بات اور سچی اور حقیقی بات ہے کہ وفاداری کرو گے تو برکتیں تمہاری ہیں، نافرمانی کرو گے تو پھر لعنتیں تمہاری ہیں۔ برکت یا لعنت انسان نے کیا اپنے لیے چننا ہے؟ خدا نے انسان کو فری ول پر بنایا ہے، آزادانہ مرضی پر بنایا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے برکت کے وارث ہونا ہے یا لعنت کے وارث ہونا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل کر ہر روز خداوند کے کلام کو سننے آتے ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ایک وقت تھا کہ 300 کے قریب بھی لوگ ہمارے ساتھ ہمارے ڈیلی بائبل ریڈنگ کے پروگرام کو جوائن کیا کرتے تھے۔ اب وقت ہے کہ 10 لوگ ہی ہوتے ہیں، مشکل سے کئی بار ہے اگر 20 لوگوں تک چلے جائیں، ورنہ 8، 9، 10 کی ہماری تعداد ہوتی ہے۔ لیکن خیر خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ جہاں بھی 2 یا 3 خداوند کے نام سے جمع ہوتے ہیں خداوند وہاں موجود ہوتا ہے۔ تعداد اب ہمارے پاس اگر 300 نہیں رہی لوگوں کی تو کوئی بات نہیں، میری دل سے دعا ہے کہ آپ جتنے بھی میرے ساتھ آن لائن آ کر ہر روز خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں، خداوند کرے کہ یہ کلام واقعی آپ کے دلوں میں، آپ کی زندگیوں میں اثر کرنے والا ہو سکے۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ جیسے پہلے کبھی سال پہلے چلے جائیں تو 300 کے قریب لوگ لائیو آ کر جو ہے وہ خداوند کے کلام کو سیکھا کرتے تھے۔ اب بھی میں چاہتی ہوں خداوند لوگوں کی تعداد کو بڑھائے، آپ بھی دعا کیا کریں۔ لیکن اگر تعداد نہیں بھی بڑھتی، ہم جتنے بھی جمع ہوتے ہیں، ہم نے خداوند کی حضوری میں پاک رہنا ہے، کیونکہ ہم پاک رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔
خدا نے ہمیں برگزیدہ کیا ہے، خدا نے ہمیں مقدس کیا ہے، خدا نے ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے۔ سو آئیں ہم جتنے بھی ہیں، ہم سب مل کر خداوند کی وفاداری کرتے رہیں۔ وہ عہد جو خدا نے ہم سے باندھا ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہ توڑیں، اور اپنی زندگیوں سے ہم ہمیشہ اپنے خداوند کو خوش کرنے والے ہو سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ ابھی میں دعا کروں گی، اور اس سے پہلے میں دعا کروں، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ سو آئے ہم سب دعا کریں گے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ، اے لشکروں کے رب، میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں۔ تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو سن کر، سیکھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ اے باپ آسمانی، میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اپنے تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے لوگوں کو چھو اور بڑی کثرت سے برکت دے، ان کے گھرانوں کو برکت دے۔ خداوند تو فضل دے، تو توفیق دے کہ یہ لوگ جو ہر روز تیرے کلام کو سیکھتے، اس پر خداوند عمل بھی کرنے والے ہو سکیں، اور ہم تمام سننے والوں، سنانے والوں کی نسلیں بھی جو ہیں خداوند ہمیشہ تیری رہیں، تیرے کلام کو سنیں، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والی ہو سکیں۔ اے باپ آسمانی، جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں، تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے لوگوں کو برکت دے، تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، بھانج پن سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، بے روزگاری سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، تاکہ تیرے لوگ آزادی ہو کر، آزادی حاصل کر کے تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں۔ ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لیے رکھ، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے سب کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دی وے آف ہیون فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں، تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ سو کل پھر خداوند نے چاہا تو اسی طرح دی وے آف ہیون فیس بک پیج پر آن لائن آ کر ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے، اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے۔ آپ ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھتے رہیں اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھتے رہیں۔ سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔